बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज हम अपना 60वां यौम दिफा मना रहे हैं और हालात ये है हमारे कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पे इंटरनेट भी बंद है और मोबाइल फ़ोन भी बंद है। ये हमारी दिफाई सूरत हाल है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं। पूरी ट्रेन के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया, उसे काबू कर लिया। तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में हमने जो कामयाबियां हासिल की थी, ऐसा लगा कि जो एक सियासी मुदाखलत है इदारों की, उसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए और एक मरतबा फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी बहुत बढ़ गई है। और ये बॉर्डर पार करके दहशत गर्द कैसे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, ये वो बड़ा सवाल है जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग और हर पाकिस्तानी इसका जवाब जानना चाहता है। आज हम जो दिन मना रहे हैं ना, इसमें कुछ लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और उनमें एक किरदार था एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर साहब का, जो हाल ही में इंतकाल फरमा गए। एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर, इन्होंने बड़े कारनामे किए थे, शानदार शख्सियत के मालिक थे और इनके जो कारनामे हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। गुज़िश्ता 60 साल से हम ये सेलिब्रेशंस करते आए। लेकिन इसी एयर कोमोडोर के साथ क्या किया गया इस्लामाबाद में, हम सारे अच्छी तरह जानते हैं कि चंद पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी ज्यादती की। इनको सड़क के ऊपर रुसवा किया गया। वो बताते रहे कि मैं एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर हूं, लेकिन इन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ा। पुलिस ने बहुत बदतमीजी की और वैसे भी पुलिस बदतमीजी करती है जब उन्हें यह पता हो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का उनके सर पे हाथ है और उन्हें खुली छूट है, जिसको मर्जी मारे, जिसको मर्जी धकेले, जिसको मर्जी गाली दे। फिर वो खुल के आ जाते हैं ना। तो ये जब एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक दुश्मन की तरह डील करते हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो कोई भी हो सकता है। तो एक बड़ा अफसोसनाक वीडियो जो है, जो पाकिस्तानी तारीख को चिढ़ाता रहेगा, ये भी है। जनरल अमजद शोएब को जैसे गिरफ्तार करके एक सेल में डाल दिया गया। ये मैं फोर्सेस के लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाइयां भी लड़ी हैं, पाकिस्तान के लिए काम भी किया हुआ है। लेकिन इनको भी रुसवा किया गया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए, या उनका मौक़िफ़ सामने कोई भी लेकर आता था तो उनके साथ यही किया जाता था। ये सिर्फ मौजूदा जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जिद है और ये हर दौर में ऐसे ही रहे हैं। फातिमा जिन्ना के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके खिलाफ यही करती थी। इसी तरह जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी यही करती थी। जो ज़ियाउल हक था वो ऐसा चौड़ा होकर बैठता था, मूंछों को ताऊ दे के वो कहता था ये उड़ा दो, सारी चक्कर ही कोई नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, ये भुट्टो को ये कर देंगे। और किया इन्होंने अपने अपने दौर में, जो याह्या खान ने किया, जो अयूब खान ने किया, जो परवेज़ मुशर्रफ ने किया पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ, सबने देखा। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भी जेल में डाला, इमरान खान को भी जेल में डाला। और ये बहुत सारी जमातें जो आजकल जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ के भी साथ मिल गए थे लोग और अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आके अपना अपना काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये यौम दिफा के मौके पर एक और खबर है। अमरीकी तैयारे आए हैं, अमरीकी फ़ौजी भी आए हैं, वो इमदाद लेकर पहुंचे हैं पाकिस्तान। अच्छी बात है, अमेरिका जो है यूएस एड के ज़रिए मदद करता रहता है पाकिस्तान की। लेकिन यहाँ पे जो खुर्रम इकबाल साहब ने खबर दी है वो ये बताते हैं कि जी यहाँ पे अमरीकी फ़ौजियों की एक फ़ोटो उन्होंने शेयर की, पाकिस्तानी फ़ौजी भी साथ खड़े हुए हैं। ये एयरबेस के ऊपर आए, नूर खान एयरबेस पे मुबैना तौर पर इमदादी सामान लेकर अमरीकी फ़ौज। ये जो फ़ौज टू फ़ौज कांटेक्ट होता है ना, जब इस लेवल पे जाते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कांटेक्ट होता है, मिलिट्री टू मिलिट्री भी होता है। तो हुकूमतें करती हैं ये इमदादी पैकेजेस और ये सारी चीज़ें। मैंने ये माजी में पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है, जब भी कभी अमरीकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करीब आई है तो पाकिस्तान को उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। माजी में हम ये देखते रहे। देखिए ना, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ पे अमेरिका ने अपने अड्डे बनाए हुए थे और वहां से वो ड्रोन अटैक्स करते थे, पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान में भी अपने ऑपरेशंस करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर किस तरह अड्डे दिए गए अमेरिका को, ये सारा कुछ हमें याद है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जब भी ये कुर्बतें बढ़ती हैं तो इसका अंजाम एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों के लिए अभी तक तो कोई अच्छा नहीं रहा। इमदाद देना, ये सारी चीजें करना, ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है, लेकिन इन कुर्बतों का अंजाम माजी में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। हाँ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भी अमेरिकन फोर्सेस ने, अमेरिका ने पाकिस्तानी फोर्सेस को मदद की, लेकिन ये लड़ाई पाकिस्तान के गले कैसे पड़ी ये भी हम सब जानते हैं। लिहाजा ये जो तस्वीर है इसके देखने के बाद मेरे जो दिल और दिमाग में पहली बात आई वो यही थी कि या अल्लाह खैर, कि अल्लाह ताला खैर ही करे
کہ اب پتہ نہیں امریکہ کو پاکستان سے کیا کام پڑ گیا ہے، یا پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اب کیا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک طرف یہ امداد آ رہی ہے، میں ساتھ جو متاثرین ہیں ان کی بات کروں گے۔ ستلج کے اندر ناظرین ابھی بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کا ریلا بھارت سے داخل ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے پانی پاکستان میں آ رہا ہے۔ جو مظفر گڑھ کا علاقہ ہے اور اس کی سراؤنڈنگ میں بہت سارے ایریاز ہیں، یہاں پہ بہت تباہی ہوئی ہے، قصور سے لے کے ملتان تک، مظفر گڑھ تک، یہاں پہ ستلج نے تباہی پھیری ہے، اور جس جگہ پہ جا کے یہ دریا آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں ان ایریاز میں بھی فلڈ کی سچویشن بڑی خطرناک ہے۔ حکومتی امداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ مدد کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ لیکن ایک طرف دیکھیں، لوگ اپنے چارے کے لیے پریشان ہیں، جانوروں کے لیے پریشان ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے کہ ان کو ان کے جانوروں کے لیے چارہ میں اثر نہیں ہے۔ چارہ جو ہے وہ روز کا روز کاٹتے ہیں اور جانوروں کو ڈالتے ہیں۔ یہ جو 3 دریا ہے نا آپ کے، چناب، ستلج، راوی، اس کے کنارے آپ کی بھینسیں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ یہاں پہ مویشی بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے رکھے ہوئے، گوالا جسے آپ کہتے ہیں، دودھ کی پروڈکشن یہاں بہت ہوتی ہے۔ تو یہ دودھ کی پروڈکشن بہت بڑے پیمانے پر متاثر ہو سکتی ہے۔ اب جانوروں کو زندہ رکھنا ضروری ہے، زندہ رکھنے کے لیے ان کو آپ اگر 1/3 کھانا بھی دیں گے تو وہ زندہ رہ پائیں گے، انہیں پینے کا صاف پانی مل جائے، انہیں چارہ مل جائے تو جانور اپنا ٹائم نکال لیں گے۔ ادویات موجود ہونی چاہیے ہر وقت جو ویٹنری کی ہیں، جو جانوروں کو دی جا سکتی ہیں۔ جو ویٹنری ڈاکٹرز ہیں ان کو بھجوانا پڑے گا ان سارے دیہات میں۔ یہ سارا کام اب پاکستان کو یہ ذمہ داری لینی پڑے گی، ہم سب کو لینی پڑے گی۔ جانوروں کو اس وقت سروائیو کروانا ہے۔ دودھ سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دودھ دینے والے جانور زندہ رہیں اور ان کی اموات کم سے کم ہوں۔ اب ایک طرف لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں، یہاں پہ چنیوٹ میں جو سیلاب سے متاثرہ گاؤں کے درجنوں جو گاؤں ہیں ان کے لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ لوگ نکلے اور انہوں نے پنڈی بھٹیاں ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ یہ احتجاج کر رہے ہیں جناب کہ انہیں کھانا نہیں مل رہا، ٹینٹ نہیں مل رہے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ ساری باتیں وہ بیچارے کر رہے تھے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ صورتحال چل رہی ہے، دوسری طرف کیا چل رہا ہے؟ پورا ملک صدمے میں ہے، سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، مگر سینیٹر جن کے بیشتر جو ارب پتی لوگ ہیں، یہ جو سینیٹرز ہیں یہ 100 کے قریب ہوتے ہیں پاکستان میں، یہ اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں نارملی، بہت کم لوگ ہیں جو بہت پیسے والے نہیں ہیں۔ انہیں پریشانی یہ لاحق ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کی اربوں مالیت کی مزید 104 لاجز کی تعمیر کب مکمل ہوگی؟ اب یہ ڈان نے خبر دی ہے، ڈان کی خبر کے مطابق یہ 104 نئے لاجز کی تعمیر کا ٹھیکہ 717 کروڑ روپے میں دیا گیا ہے، اور یہ اجلاس ہوا باقاعدہ، اور اس کے اندر تزئین و آرائش اور یہ چیزیں زیر بحث آئی، اور پاکستان ڈوب رہا ہے۔ یہاں پہ جو اجلاس ہو رہا ہے سینٹ کے حوالے سے، اس میں طے کیا جا رہا ہے کتنا پیسہ دینا ہے ان کے گھر بنانے کے لیے۔ 104 لاجز بنے گے، 717 کروڑ روپیہ لگے گا۔ 717 کروڑ، 104 لاجز، یعنی 4 کروڑ روپیہ کم سے کم ایک کے اوپر یہ لگانے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ اکٹھے بناتے ہیں نا تو پیسہ بہت کم لگتا ہے۔ اس کے بعد تزئین و آرائش بھی ہونی ہے، ابھی تو یہ بننے ہیں نا، اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش ہوگی، سجایا جائے گا، اندر جو اس کے سامان جانا ہے اس کی قیمت الگ ہے۔ یہ ہماری پریورٹیز ہیں ناظرین پاکستان میں۔ اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے بارے میں ہماری پریورٹی کیا ہے، یہ خبر دیکھیں آپ، یہ پورے میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی سیلاب متاثرین کو اضافی بل بھجوا دیے گئے، امداد ان کو پہنچی نہیں، بل انہیں پہنچ گئے۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بل آ گیا چھوٹے چھوٹے گھروں کا اور ڈیروں کا، جہاں پہ یہ سیلاب متاثرین رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بجلیاں استعمال بھی نہیں کی اتنی، ہمارے تو اے سی بھی نہیں لگے ہوئے، غریب لوگ ہیں ہم، 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ، 2.25 لاکھ روپیہ یہ بل بھیج دیا سیلاب متاثرین کو۔ شرم بھی نہیں آئی ان کو بل بھیجتے ہوئے۔ وہ بل اکٹھے کر کے بیچارے وہ دکھا رہے ہیں سیلاب متاثرین کہ بھئی ہم تو ادھر پڑے ہوئے ہیں پچھلے 15 دن سے، ہم تو اپنے گھروں میں بھی نہیں جا پا رہے، ہمارے حالات بہت برے ہیں، اور ہم تو اتنی بجلی استعمال بھی نہیں کرتے، یہ اتنا بل ہمیں کیوں بھیج دیا ہے؟ تو یہ وہ کارنامہ ہے جو نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اور زرداری نے اور ان کی پارٹی نے مل کر کیا تھا، آئی پی پیز والا۔ مشرف نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا کہ انہوں نے ایسے منصوبے لگا دیے کہ آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو بجلی کا بل دینا ہی پڑے گا۔ آپ بجلی استعمال کریں 1 یونٹ، آپ کو بل دینا پڑے گا کم سے کم 3 یونٹ کا۔ یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے احسان کیا، اور اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ شریف خاندان کا ہے، اور اس خاندان کو مسلط کیا موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس خاندان کو مسلط کرنے کے بعد
یہ ثابت کرنے پر تلی ہے کہ وہ پاکستان کے بہت وفادار ہیں اور پاکستان کو صحیح سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ادھر آپ گورنر جو ہے سندھ کے، ان کا سٹیٹمنٹ سنیں. یہ ناچ گانا بھی بہت اچھا کرتے ہیں، یہ وقت آئے تو ڈانس بھی کر لیتے ہیں، وقت آئے تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ بھی دے دیتے ہیں، وقت آئے تو یہ موٹر سائیکلوں پہ بھی نکل جاتے ہیں، وقت آئے تو یہ واگا پہ جا کے بھی پریڈ کر دیتے ہیں. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے بندہ. کمال بہروپیہ جو ہے وہ ڈھونڈا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. اب یہ ان کے لیے سٹیٹمنٹ کیا دے رہے ہیں، ذرا یہ سنیں آپ. آرمی چیف ہے، اس کے دل میں قرآن شریف ہے، حافظ قرآن کے دل میں قرآن ہوتا ہے. آج انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے اور اس کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا ہر ممکن کردار ادا کروں گا. چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنا کردار ادا کروں گا، لیکن کس کیپیسٹی میں؟ سوال یہ ہے. دیکھیں نا، قرآن و سنت تو بڑا واضح ہے. آپ جو حلف لیتے ہیں آپ کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مت کہو جو تم کر نہیں سکتے. صاف کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے. یعنی جو آپ کو قول و فعل میں آپ کے تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حلف لیا، حلف آپ نے لیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ میں اپنے حلف کی پاسداری کروں گا اور میں یہ چیزوں میں حصہ نہیں لوں گا. تو معیشت میں کردار کیا ہے ان کا تو رول ہی نہیں ہے. اور قرآن پاک منع کرتا ہے کہ جو آپ نے کہا، جو آپ نے حلف لے لیا، اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کریں گے. تو یہ تو حلف کی خلاف ورزی ہو گئی کہ وہ ملک کے دیگر معاملات کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا؟ مجھے بتائیں 26 نومبر کو جو گولیاں چلائی گئیں نہتے شہریوں پہ، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا؟ کیا پاکستان میں جو چادر اور چار دیواری کا تقدس لگاتار پامال کیا جا رہا ہے، عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا جاتا ہے، پارلیمنٹیرینز کے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، بہویں اغوا کر لی جاتی ہیں قانون سازی کے لیے، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ پاکستان میں انسانوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جا رہا ہے، کسی قاضی کے سامنے انہیں پیش نہیں کیا جاتا. کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہاں پہ شاعروں کو، صحافیوں کو، وکلا کو، سول سوسائٹی کو، سیاستدانوں کو، سیاسی ورکرز کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے. کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا قرآن و سنت آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ چینی ایکسپورٹ کر لیں تاکہ مافیا پیسہ کما لے، اور پھر آپ وہی چینی امپورٹ کر لیں تاکہ مافیا دوبارہ پیسہ کما لے اور عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپ دے اور ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال دے؟ کیا قرآن و سنت اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ 2 ماہ پہلے کسان سے، غریب کسان سے جو گندم 2000 روپے میں خریدی تھی، آج وہ 4000 روپے کی بیچی جائے 2 مہینے کے اندر، اور سرمایہ دار اپنا پیسہ ڈبل کر کے غریب آدمی کو نچوڑ کے رکھ دے؟ کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ بہت سارے اور سوالات میں اٹھا سکتا ہوں. قوم کو ماموں نہ بنائیں، بیوقوف نہ سمجھیں قوم کو. قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، انہیں پتا ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی آپ سنیں. یہ سیرت النبی کے حوالے سے ایک پروگرام تھا، تو انہوں نے یہاں پہ زیادہ تر تعریفیں کی ہیں آرمی چیف کی، حکومت کی، اور سوشل میڈیا کی برائیاں کی ہیں. سیرت النبی پہ پروگرام ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ سپہ سالار کی تعریفیں کر رہے ہیں. یعنی جو درباری مولوی ہونا کوئی، وہ کیا اسلام لے کر آئے گا؟ ہمارے اسلام میں بے شمار لوگوں کی یہ روایات ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں اور بار بار بتائی ہے کہ جو عالم دین پہنچ جاتا ہے دربار میں، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے عملی طور پہ طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا. میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے طاہر اشرفی صاحب سے، ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہوا ہے. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ طاہر اشرفی صاحب بات کر رہے تھے، سامنے سے کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا تھا. بڑی جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے، کوئی شخص سامنے سے رسپانس نہیں دے رہا تھا. بہت سارے عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کرو، پی ٹی وی دکھا رہا ہے، صرف 1-2 ہاتھ کھڑے ہوئے میرے خیال میں پورے ہال میں. مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا دیکھیں تاثیر ہی ختم ہو گئی. تو جب کوئی عالم دین اپنے آپ کو گروی رکھ لے حکمرانوں کے سامنے اور پھر وہ کلمہ حق بولنا چھوڑ دے، تو اس کے الفاظ میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے. آج مجھے یقین بھی آ گیا.
میں نے دیکھ بھی لیا. یہ ذرا سنیں طاہر اشرفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دو باتیں انہوں نے کی ہیں. پہلی والی بات ذرا آپ سنیں. ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا ہے جس کو فلسطینی, انہوں نے کہا یہ فلسطینی ہے. اب انہیں ساتھ کھڑا کر کے طاہر اشرفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ سنیں. صدر کے ساتھ بیٹھا, امریکی صدر کے ساتھ, نہ وہ وہاں کشمیریوں کو بھولا نہ وہ وہاں فلسطینیوں کو بھولا. اس نے وہاں پر بھی کہا کہ ہمیں پاکستان کو, ہمیں کوئی دباؤ, کوئی چیز, یہ روز افواہ اڑاتے ہیں فلانا دباؤ ڈال رہا ہے, فلانا دباؤ ڈال رہا ہے. خدا کی قسم آپ کے ملک پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا. جو فاتح اللہ نے جن کو بنایا ہو ان پہ کوئی دباؤ ڈالے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جی خدا کی قسم کھا لی, اور یہ کہا کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ کوئی دباؤ نہیں. عاصم منیر نے کہا جی کوئی دباؤ نہیں. امریکہ کو, امریکی صدر کو کہہ کر آئے ہیں کشمیر اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی دباؤ نہیں. یہ طاہر اشرفی نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا ہے. آئی ایس پی آر نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. دیکھیں اگر وہ طاہر اشرفی صاحب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے, اور یہ سارے ٹی وی چینلز پہ لائیو چلایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلا ہے. تو یہ بات تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ اناؤنس کرنی چاہیے تھی کہ امریکی صدر سے ملاقات میں عاصم منیر صاحب نے مبینہ طور پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واضح طور پہ کہہ دیا امریکی صدر کو کہ جناب فلسطین اور یہ جو معاملہ ہے کشمیر والا, اس کے اوپر ہمیں کوئی دباؤ قابل قبول نہیں ہے اور کوئی ہم بات نہیں مانیں گے. یہ کہہ دینا پھر طاہر اشرفی کے منہ سے کہلوانے سے بہتر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اپنے منہ سے یہ بات کر لیں کہ کیا بات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور آرمی چیف کی. ابھی تک تو یہ لوگ چپ ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرتے, نہ امریکنز بات کرتے ہیں نہ یہ بات کرتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب نے ایک اور بات کی, ذرا یہ آپ سنیں. یہ تو میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا رہے ہیں. اور یہ وعدہ میں اپنے بہاف پہ نہیں کر رہا, آپ کی قیادت کے بہاف پہ کر رہا ہوں, آپ کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے بہاف پہ کر رہا ہوں, آپ کے صدر آصف علی زرداری کے بہاف پہ کر رہا ہوں, آپ کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر کے بہاف پہ کر رہا ہوں کہ جب تک جو یہ فلسطینی چاہیں گے ہم وہی کریں گے. ان کے ساتھ کھڑے ہیں, صبح ہو شام ہو رات ہو دوپہر ہو, جان سے مال سے عزت سے آبرو سے روح سے, کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. الاقصی ایک قطع اراضی نہیں ہے, الاقصی ایک مسجد نہیں ہے, الاقصی ہمارا ایمان ہے. اور آپ کی قیادت نے میں اس لیے کہ یہ بات آپ تک پہنچے. کوئی ری ایکشن نہیں تھا پبلک کا, سامنے جو بیٹھی ہوئی تھی, کسی نے ڈیسک نہیں بجایا, کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگایا, کسی نے ایسی بات نہیں کی جس سے لگے کہ طاہر اشرفی کی باتیں ان کے دل پر اثر کر رہی ہیں. کیونکہ گراؤنڈ میں ریئلٹی کچھ اور ہے نا. پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا, اور انہی تینوں لوگوں کے دور میں ہوا, حافظ سید عاصم منیر, شہباز شریف اور آصف زرداری, انہی کے دور میں ہوا کہ جو بھی نکلا فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اس پہ مقدمہ درج کیا گیا, اس کو سزا دی گئی, اسے گرفتار کیا گیا. سینیٹر مشتاق صاحب کی مثال ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی مثال ہے, بہت ساری مثالیں. دنیا بھر کے سٹیڈیمز کے اندر آپ لے جا سکتے ہیں فلسطین کا جھنڈا, ان کے کھلاڑی فلسطین کا جھنڈا اٹھا کر گھومتے ہیں. پاکستان میں کرکٹ میچ کے دوران بھی آپ سٹیڈیم میں فلسطین کا جھنڈا نہیں لے جا سکتے, پولیس آپ سے چھین لیتی ہے. تو طاہر اشرفی صاحب یہ جھوٹ ہے, یہ غلط بات ہے, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی فلسطین کا ساتھ نہیں دیا اس مرتبہ, بالکل نہیں. آپ نے کہا جان سے ساتھ دیں گے, تو ایک بھی پاکستانی نہیں مارا گیا یا شہید ہوا. فلسطینی روزانہ تقریباً 80 کے قریب شہید ہو رہے ہیں, ایوریج بھی اگر آپ نکالیں. آج کل کے دنوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بھوکے جو ہے وہ بھوکے ہیں بیچارے, وہاں پہ ان کی شہادتیں بھوک کی وجہ سے ہو رہی ہیں. پاکستان نے عملی طور پہ کیا کیا اس میں؟ کک نہیں کیا, صرف زبانی جمع خرچ ہے. اور یہ آپ بھی زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. آپ نے فلسطین جانا نہیں ہے مدد کرنے کے لیے, اور فلسطینیوں کے لیے آپ نے نعرے ایسے لگانے ہیں جیسے کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ بندوبست کر دیتے ہیں, میں خرچہ کر دیتا ہوں, جس نے جانا ہے فلسطین میں پیسے دیتا ہوں, جاؤ پہنچ جاؤ. تے نس گئے سارے. تو یہ کہانیاں ہم نے قوم نے بڑے لمبے عرصے تک سنی ہیں, بڑے لمبے عرصے سے ہم سن رہے ہیں. یہ آپ نے چورن بہت بیچ لیا پاکستانیوں کو, یہ اور نہیں بکنا. ناظرین, ایک اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پہ ایک لمبی چارج شیٹ آ گئی ہے 6 سوالوں کی, جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھ کر بھیج دیے. بہت سارے صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا. مریم نواز خان صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے رپورٹ کیا اس کو, جو ہے وہ بڑا اچھا رپورٹ کیا. ثاقب بشیر صاحب نے بھی, صدیق جان صاحب نے اس کے اوپر بڑا زبردست جو ہے وہ, میں ان کا پیس دیکھ رہا تھا. لیکن یہ میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ
یہ سپریم کورٹ سے بھی چیف جسٹس پر چارج شیٹ آ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے 6 سوالات پر عوامی سطح پر جواب دینے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی متعدد بار خطوط لکھے، کبھی زبانی جواب ملا نہ تحریری۔ سینئر ترین جج کے ساتھ چیف جسٹس کا یہ رویہ نہ صرف بدتمیزی بلکہ باہمی ہم آہنگی کے بھی خلاف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط کے آغاز میں لکھا کہ آپ کے بعد اس عدالت کا سینئر ترین جج کے طور پر میں یہ خط نہ چاہتے ہوئے بھی لکھ رہا ہوں، مگر صرف ایک ناگزیر ادارہ جاتی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے مجھے یہ خط لکھنے پر مجبور کرنے والی بات آپ کا مستقل اور مکمل مسائل کو نظر انداز کرنا ہے۔ میرے بار بار کے خطوط اور تحریری رابطے جو میں نے ذیل میں درج مسائل پر آپ کو بھیجے، سب کے سب نظر انداز کر دیے گئے۔ نہ ایک بار مجھے تحریری جواب ملا اور نہ ہی زبانی۔ چیف جسٹس کی طرف سے عدالت کے سب سے سینئر جج کو یہ خاموشی محض بدتمیزی نہیں بلکہ اس عدالت کی ہم آہنگی کی روایت کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس ادارہ جاتی شائستگی کے خلاف ورزی ہے جس کے بغیر کوئی آئینی عدالت اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتی۔ یہ خط میری ذاتی شکایت نہیں بلکہ باوقار اور ذمہ دارانہ حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ میں نے آپ کے دور میں سب سے زیادہ 3556 مقدمات نمٹائے اور 35 رپورٹڈ ججمنٹس دیں۔ عدالت کو منظم فوجی دستہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سب بس اطاعت کریں۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ کیا ایسا ہے کہ عدالت کو ایک منظم فوجی دستہ بنا دیا جائے جہاں سارے اطاعت کریں؟ ایک بیوروکریسی کی طرح عدالت چلائی جا رہی ہے نا۔ اور جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ چارج شیٹ ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا؟ دوسرا، سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں لی گئی؟ بہت امپورٹنٹ۔ تیسرا، اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی؟ بہت اہم ہے۔ چوتھا، ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا؟ یہ ججز کو کنٹرول کر رہے ہیں نا کہ ہماری مرضی کا جج باہر جائے گا، نمائندگی کرے گا دنیا میں سپریم کورٹ کی، پاکستان کی، کوئی دوسرا جج جا کے نمائندگی نہ کر دے ورنہ بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ اب پانچواں، 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا؟ چھٹا، ججز کو خود مختاری دینے کے بجائے آپ انہیں کنٹرولڈ فورس کے طور پر پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین اس وقت تک کی صورتحال عدالت میں۔ عدلیہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے، اب یہ اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے جو جج پڑھا رہے ہیں۔ یہاں پہ برطانیہ میں ایک جج صاحب آئے، انہوں نے آگے ایک تقریب میں خطاب کیا ہے۔ وہ تقریب میں ان کے ساتھ کیا ہوا اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔